बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले हम तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कल रमजान मुबारक का पहला रोजा है और आज से नमाज तरावी पूरी दुनिया में पढ़ी जाया करेगी अपने अपने वक्त के मुताबिक। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम नमाज तरावी के तमाम मसाइल और अहकामात को तफसील से बयान करेंगे ताकि लोग इससे मुस्तफीद हो सके। नमाज तरावी का कुरान में नाम के साथ जिक्र नहीं है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं है। दरहकीकत 5 फर्ज नमाजों में से किसी एक का भी कुरान पाक में जिक्र नहीं है। इससे वो कम वाजिब नहीं होते। एक का भी कुरान में जिक्र नहीं है, इससे वो कम वाजिब नहीं होते हैं। हमें जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि खुदा कुरान पाक में इस्लाहात में कोई हुक्म दे सकता है, इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएंगे कि इसे कैसे अंजाम दिया जाए। वो हमें जो कुछ सिखाता है इसको इस तरह वाजिब करार दिया गया है, क्योंकि इसका किरदार खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाना है। पैगाम सिर्फ कुरान ही नहीं है, नबी की तालीमात और इनके पैगाम का हिस्सा है। कुरान पाक की सूरह अल-नहल आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए फरमाया, अब हमने आपको नसीहत अता की है ताकि आप लोगों के लिए वो सब कुछ वादा कर दे जो इनको अता की गई है, और ताकि वो गौर और फिक्र करें। इस आयत में नसीहत से मुराद वो सुन्नत या हदीस है जो मैनी के लिहाज से नाजिल हुई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज में बयान हुई है। इसका किरदार अल्लाह ताला के पैगाम से ज़ाहिर होने वाली तमाम चीज़ों की वजाहत करता है। इस तरह नमाज के बारे में भी कुरान का हुक्म यह है कि हम नमाज में बाकायदगी से शिरकत करें। लेकिन कुरान में नमाज की शक्ल और औकात का जिक्र नहीं है। ये बात हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। इसकी वजाहत के बगैर हम यही नहीं जान सकते कि नमाज कैसे पढ़नी है या हर दिन कितनी बार दुआ करनी है। यही बात ज़ुकात, हज जैसी बहुत सी चीज़ों में भी लागू होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते हैं, इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। यही दुआओं का निचोड़ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सिर्फ कुरान पाक पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि इससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की नफी होगी। इरशाद बारी ताला है, जिस चीज का नबी तुम्हें हुक्म दे इसे ले लो, और जिससे मना करे इससे बाज रहो। लिहाजा पैगंबर ने जो कुछ भी सिखाया है इसे बिद्दत या दिन में दाखिल होने वाली कोई चीज करार नहीं दी जा सकती। हमें बताना इसका मिशन है कि हमारा मजहब क्या है और हम इस पर कैसे अमल करते हैं। ये हकीकत में इस्लामी अकीदे के पहले मजमून के दूसरे हिस्से का निचोड़ है, यानी मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तरावी एक खास नाम है जो रमजान में रजाकाराना रात की इबादत को दिया जाता है। रात की इबादत का तज़किरा सूरह मुज़म्मिल में है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुसलमा को रात के ज्यादातर हिस्से या आधी या एक तिहाई नमाज के लिए खड़े होने का हुक्म दिया गया है। सूरह की आखिरी आयत में इसे वाजिब करने की बजाय रजाकाराना बनाने का हुक्म में नरमी की गई है। तो दोस्तों, नमाज तरावी का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन्होंने इसे पहली रात अपने चंद साथियों के साथ पेश किया, दूसरी रात एक बड़ी तादाद इसके साथ शामिल हो गई, तीसरी रात आपने इसे मस्जिद में पढ़ना चाहा, लेकिन देखा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई है, इसलिए वो घर में ही रहे। लोगों ने इसे बाद में बताया कि वो इसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इनकी दुआ में इसके साथ शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन सब को वहां देखा तो डर गया कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए, इसलिए वो दूर रहे। इस तरह ये एक रजाकाराना नमाज बनी हुई है। दूसरे अल्फाज में अगर कोई शख्स इसे पेश नहीं करता है तो वो कुछ गलत नहीं करता और वो इसका अजर हासिल नहीं करेगा, लेकिन वो किसी को ताही का जिम्मेदार नहीं है। खुदा अल्लाह ताला इससे ना पूछेगा कि इसने तरावी क्यों नहीं पढ़ी। रात की इबादत अमूमन और तरावी खास तौर पर रूहानियत के अल्लाह मेयार को हासिल करने का जरिया है।
لہٰذا اسے اس طرح پیش نہ کیا جائے کہ گویا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے بہت سی مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں کمیونٹی غیر عربی بولنے والے مسلمانوں پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن کو مکمل سننے کی خواہش سے اس میں شامل ہوتے ہیں، تاہم یہ درست نہیں ہے۔ تلاوت کی جا رہی ہے، عبارت کی وضاحت کے ساتھ چھوٹی قسم کی نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ کسی کو تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہوئے سنیں جبکہ اسے خود اس کا مطلب معلوم نہ ہو۔ درحقیقت تراویح میں بدعت کا پہلو یہ ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں پورا قرآن پڑھا جائے۔ یہ یقینی طور پر ضروری نہیں ہے۔ مزید برآں کوئی شخص اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہے، جو کچھ بھی اسے قرآن کا علم ہو اسے پڑھ سکتا ہے۔ نماز تراویح کا نام رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی نمازوں پر غالب ہے، کیونکہ امام پر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر 2 رکعت کے درمیان بیٹھتا ہے۔ تراویح کی مقدار ایک وقفہ ہے۔ تو دوستو، تراویح کی جمع ہے یعنی وقفہ۔ انہوں نے القموس میں کہا ہے رمضان کے مہینے میں تراویح کا نام ہر 4 رکعت کے بعد وقفے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ استروا یعنی آرام۔ تراویح کی ابتدا ان روایت سے ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدم رکھا۔ اسے بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے، پھر وہ اسے طویل دیتے یہاں تک کہ مجھے اس پر ترس آتا اور میں نے کہا آپ میرے والد اور والدہ ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور دیر کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بیکی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ المغیرہ بن زیاد نے اسے اکیلے روایت کیا ہے اور وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس کا یہ قول پھر وہ آرام کرے گا۔ اگر ثابت ہو تو امام کے لیے نماز تراویح میں آرام کرنے کی بنیاد ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح ادا کی۔ ان میں شامل ہے، پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ کی حدیث۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حکم کے رمضان شروع کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کو ایمان اور امید کے ساتھ ادا کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسے الجامعہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنے اور صحابہ کرام اور امت کو اس کی ترغیب دیتے تھے، اور یہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستو، دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جنہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تہجد کی نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ وہ رمضان میں ہو یا کسی اور مہینے میں۔ سب سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی فضیلت اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کی فضیلت اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، اس کے بعد 3 رکعتیں پڑھتے۔ بخاری 1147 اور مسلم 738۔ تیسری حدیث جو بیان کر رہے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے کسی حصہ میں قیام رات کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں رات کو قیام کی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ تقریباً 1/2 رات گزر گئی۔ پھر 6ٹھی رات جو اس کے بعد آئی انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، پھر آپ نے ہمیں 5ویں رات کا قیام پڑھایا، جس کے بعد تقریباً نصف شب گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں باقی رات نفلی نماز پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، یہ پوری رات نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت نہیں کی، یہاں تک کہ مہینے کے 3 دن باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل و عیال کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ہم اس وقت تک نماز پڑھائیں گے تو ہم ان کے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ فلاں پوچھا گیا فلاں کیا ہے؟ فرمایا سحری۔ اسے البانی نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 15 میں مستند کیا ہے۔ اس سے امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی مسائل میں
ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو سنا جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی لوگوں کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھے یا تنہا؟ اس نے کہا وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور میں نے اسے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کے ساتھ وطر پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اس نماز کو پڑھے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی باقی رات لکھ دے گا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سابقہ حدیث میں ہمیں اس بات کی واضح وضاحت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں نماز تراویح کس طرح پڑھی تھی۔ اس کی واضح ہونے کے باوجود فقہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اس تفصیل کی تشریح میں اختلاف کیا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی تفصیل میں مختلف روایت کے اضافے کے ساتھ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان میں ہو یا کسی اور میں۔ اس معنی کی تصدیق ہو جاتی ہے اگر ہم یہ جان لیں کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خواہ ان کے مختلف نام کیوں نہ ہوں ذکر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے۔ المبارکفورہ نے کہا تراویح رمضان المبارک کے قیام رات کی نماز اور نماز رمضان میں تہجد کی نماز ایک چیز ہے اور ایک نماز کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں تہجد تراویح کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ کسی صحیح یا ضعیف روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں 2 نمازیں پڑھی، جن میں سے ایک تراویح اور دوسری تہجد۔ لہذا رمضان کے علاوہ دیگر اوقات میں تہجد، رمضان میں تراویح ہے مراد۔ شکبہ سوا کی تفسیر 311/4 میں ہے۔ تو دوستو، یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور کہیں اور گھر میں یا سفر میں رات کی نماز نہیں پڑھی، یہ کہ آپ سو گئے ہوں یا تکلیف میں ہوں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح رات کی مکمل نماز میں شامل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری رکھا۔ وہ رکعتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، جو 11 رکعات ہیں، ان میں 8 رکعات نفلی نماز، نوافل اور تراویح شامل ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اور رکعتیں وتر پڑھتے تھے، اس سے 11 رکعات ہو جاتی ہیں۔ اس معنی کی تصدیق جابر بن عبداللہ کی روایت سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھایا۔ یہ حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث علماء حدیث اور فقہ کے ممتحن تجزیہ کا علماء کے درمیان موافق ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 8 رکعات سے زیادہ نماز پڑھی ہے، لیکن فرق طوالت، پڑھنے، وقت، جماعت وغیرہ میں ہے۔ جہاں تک ان حدیث کا تعلق ہے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ نماز پڑھی ہے، صحیح قول یہ ہے کہ ان میں دوسری سنتیں بھی شامل ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعتوں کی سنتیں۔ شبی سے مراد مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا 13، ان میں سے 8 اور 3 وتر۔ فجر کے بعد 2 رکعتیں ہیں، یعنی فجر کے وقت میں داخل ہونے کے بعد۔ رات کو نماز کے لیے وقف کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بہترین اور کامل تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ اور بہترین نمونہ ہے جس کی مسلمانوں کو عبادت، قرب الہی اور رضاکارانہ عبادت میں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو کھڑے ہونے سے لے کر پوری طرح کھڑے ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پہنچایا۔ رات کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کی نماز رات کے شروع میں شروع ہوتی ہے اور 4 یا 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے مطابق جو اس کے لیے آسان ہے، پھر کچھ دیر سوتے ہیں۔ ان رکعات میں سب سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کی سنت ہے، کیونکہ آپ اسے رات کے کھانے کے بعد اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں، کبھی وہ آدھی رات میں، کبھی دیر پہلے یا کچھ دیر پہلے بیدار ہوتے ہیں،
اور رات کی عبادت کرنا ہے، اور جو کہ تراویح ہے جب آپ بیدار ہوتے ہیں کہ مسواک سے شروع کرتے پھر اللہ کے اس کے ساتھ یاد کرتے جو آپ بیدار ہوتے وقت کہتے تھے، یعنی آل عمران کی آخری 10 آیات، پھر پاک ہو کر 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا ان سے راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 ہلکی رکعت کے ساتھ اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں پہلی 2 ہلکی رکعتوں کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ پہلی قسم ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 رکعت میں تسلیم کہتے ہیں اور 1 رکعت کے ساتھ وتر پڑھ کر 11 رکعت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں جتنی رکعتیں پڑھی تھی، اس کی دوسری صورتیں ہیں جنہیں ابن قیم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ 7 قسموں تک شمار کیا ہے۔ آپ کی رات کی نماز 3 قسم کی تھی، ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، دوسرا بیٹھ کر نماز پڑھنا تھا، تیسرا یہ کہ بیٹھ کر پڑھنا اور پھر اس کی پڑھائی میں تھوڑا سا رہ جاتا تو اٹھ کر سیدھا ٹیک دینا۔ تینوں اقسام کی توصیف کی گئی ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھی ہو۔ احمد نے کہا وتر کی قنوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی روایت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سال میں پڑھا کرتے تھے۔ وتر کی قنوت صحابہ میں فجر کی قنوت سے زیادہ قائم تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں وتر میں قنوت عمر ابی مسعود سے مروی ہے، اور اس میں ان کی روایت فجر کی قنوت سے ثابت ہے۔ اس کے برعکس فجر کی دعائے قنوت کی تصدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی قنوت کی روایت سے ہوتی ہے۔ رات کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ناپنے والی رفتار سے ہوتی تھی، جو ہر آیت پر غور کرتی تھی اور آیت کے آخر میں رک جانا۔ اگر ان کی بعد آنے والی آیت سے متعلق ہو تو وہ رک جائے نہیں، آیت کو دہرائے اور صبح تک اس کی معنی پر غور کرے۔ ابن قیم نے کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اور بعض قائرین نے مقاصد اور نیتوں پر عمل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا اور آپ کی سنت بہترین عمل ہے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں کبھی خاموشی سے اور کبھی بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی کھڑے ہونے کی تول دیتے تھے اور کبھی قضا کرتے تھے۔ آپ نے وتر رات کے آخر میں ادا کیے، جو کہ سب سے زیادہ ہے، کبھی شروع میں اور دوسرے اوقات میں درمیان میں۔ یہ بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی عکاسی کرتا ہے، جو انسان اسے اپنائے اور بے صبری نہ کرنے میں مسلمان جو اس کے لیے آسان ہوتا ہے اسے لیتا ہے، اور تلاوت کے طول نہ دینے کی وجہ سے رمضان کے قیام کی فضیلت سے محروم نہیں رہتا۔ ہر ایک جو کر سکتا ہے لیتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے ان سب کو جگہ دی ہے۔ تو دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث نبوی کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔